बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी साहब हैं और चेयरमैन डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्टडीज़ दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान नेशनल एलीट पैनल एम्पायर भी आप रह चुके हैं। तो आप तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो तारीख़ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर आप अबू रखते हैं। आप 5 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आपकी किताबें BA BSc के प्रोग्राम में सिलेबस के तौर पर भी पढ़ी जा रही हैं। तो आज हम आपसे ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम हुसैन, क्या हाल है आपकी? खैरियत से? मैं ठीक डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से आज टाइम निकाल के हमें वक्त दिया। यार वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर हम आपकी लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो आप दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? आपकी दिन की मसरूफियत क्या रहती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सबसे पहले उठने के बाद तो बहैसियत मुसलमान अल्लाह के हुज़ूर सजदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद मेरी एक रूटीन है, गुज़श्ता 20 सालों से मैं और मेरी वाइफ दोनों 1 घंटा हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, तैयार होकर फिर यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। अच्छा सर, वाक़ के हवाले से आपने अभी बात की है, तो मैं चाहूँगा कि आप एज़ अ प्रोफेसर हैं, डॉक्टर भी हैं और एम्पायर भी हैं, तो सर ये वाक़ से इंसानी सेहत को क्या असरात होते हैं? जी ज़ाहिर है, एक सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपनी एक रूटीन लाइफ से हट के एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, जो किस ज़माने में तो मैं चूँकि स्पोर्ट्स मैन क्रिकेटर रहा हूँ, तो हम लोग खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे, उसके अलावा एक्सरसाइज करते थे और रनिंग किया करते थे। अब जो एज ज़ाहिर है आपकी ज़्यादा होती है तो फिर आप रूटीन में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन एक ब्रिस्क वॉक की रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सुबह जाके कमर्शियल एरिया पार्क में हम जाके करते हैं वॉक, और वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। यानी आप यूँ समझ लें कि वॉक करना मुझे एक ऐसे एडिक्शन सी लगती है। अगर मैं ना करूँ तो मुझे दिन में ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई है, जो चीज़ मैंने नहीं की, कभी अगर मिस हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर वॉक करता हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि सेहतमंद रहने के लिए ज़िंदगी में इसको रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने तरक्की की है, तालीम हासिल करके की है, तो मैं डॉक्टर साहब ये चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका सारा तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इब्तदाई तालीम तो मेरी स्कूलिंग तो गवर्नमेंट हाई स्कूल फिरोज़ा ज़िला रिमजा खान में, क्योंकि किस ज़माने में मेरे वाले साहब वहाँ रहा करते थे, हमारा रकबा भी है वहाँ। ठीक सर। उसके बाद मेरी FSc इंटर कॉलेज भावलपुर से है। फिर मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट SC कॉलेज भावलपुर हिस्टोरिकल कॉलेज से की, उसमें मैं वहाँ बाद में पढ़ाया भी सही। और उसके बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से मैंने 1988 में हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ में मास्टर फर्स्ट डिवीज़न में किया था। सर, आपने टीचिंग कब ज्वाइन की? मैंने जैसे कि बताया कि मैंने 1988 में MA हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से फर्स्ट क्लास में किया था, और अभी रिज़ल्ट आया कोई 10 दिन हुए होंगे कि एक एडवर्टीज़मेंट आई थी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा की, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी लेक्चरर MA फर्स्ट क्लास। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह MA फर्स्ट क्लास था, तो हिस्ट्री के लेक्चर के मैंने अप्लाई कर दिया, और मैं कोयटा ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया था, उससे पहले मैं कभी नहीं गया। तो मेरी खुशकिस्मती है कि इंटरनल कैंडिडेट कोई नहीं था, एक्सटर्नल कैंडिडेट हम 11 लोग थे और एक पोस्ट थी। मेरी वहाँ सिलेक्शन होगी और जॉइन एज ए लेक्चरर इन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा। ठीक सर। आई रिमेंड देयर फॉर आलमोस्ट 2 years, 88 से 90 तक मैं वहाँ रहा, और इस दौरान बतौर लेक्चरर रेगुलर मेरी जॉब थी। लेकिन चूँकि ये ट्रांसफरेबल जॉब नहीं थी, जी सर, और मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेबल थे। मेरे 2 भाई जो बड़े हैं अब्रॉड रहते हैं, एक डॉक्टर हैं जो सऊदी अरब में है, और एक इंजीनियर है जिन्होंने UTC इंजीनियरिंग की थी और वो USA में है। तो दोनों भाई चूँकि अब्रॉड थे तो पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट थे। तो वालदा की ख्वाहिश थी कि कोयटा बहुत दूर है, आपको आने में महीने बाद आप आते हो, टाइम लगता है, तो आप बहावलपुर में आपको जॉब मिलेगी तो आप यहाँ करना। तो उनकी दुआ थी कि मैंने इस दौरान लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया और मेरी पंजाब पुलिस कमीशन से सिलेक्शन होगी, और फिर मैंने वो जॉब रिज़ाइन करके सबसे पहले मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मिंचनाबाद में हुई थी। ठीक सर। मैं 6 महीने वहाँ रहा, और 6 महीने के बाद 6 अगस्त 1990 को मैंने गवर्नमेंट SC कॉलेज बहावलपुर, सादिक एजर्टन कॉलेज बहावलपुर, बतौर लेक्चरर तारीख ज्वाइन किया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि SC कॉलेज मेरा चूँकि मादर इल्मी भी है, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की थी और फिर मुझे वहाँ सर्व करने का मौका मिला।
اس دوران میں محسن صاحب جی 1992 میں نا جی سر آیا تو میں لیکچر کی پوسٹ کے گیا تھا، لیکن وہ پوسٹ اپ گریڈ ہو گئی، جی سر مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا اور میں گورنمنٹ ایس اے کالج ڈیرہ نواب صاحب جو احمد پور کے پاس ہے وہاں چلا گیا۔ ٹھیک سر 92 سے 94 تک پھر میں نے وہاں طور لیکچر تاریخ سرو کیا۔ 94 مئی میں میری دوبارہ ٹرانسفر ایس سی کالج بہاولپور میں ہو گئی، اور پھر ایس سی کالج بہاولپور ہی میں رہا۔ اس دوران میں 2002 میں الحمدللہ پی ایچ ڈی کر لی تھی۔ ریاست بہاولپور کا نظام عدل میرا موضوع تھا پی ایچ ڈی کا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد خورشید صاحب میرے سپروائزر تھے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے پی ایچ ڈی کی تھی۔ آئی واز دی فرسٹ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ان مائی سبجیکٹ ان ہسٹری ان 3 ڈویژنس، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اینڈ ملتان، ان کالج کیڈر۔ زبردست۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ ایڈورٹائز کی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے، اچھا اور میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو فروری 2009 میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا تھا، اور پھر میں 2015 میں ایسوسیٹ پروفیسر ہو گیا، اور الحمدللہ 2020 میں پھر میں پروفیسر ہو گیا۔ اور اسی دوران 2017 کی فروری میں نے بطور چیئرمین پاکستان اسٹڈیز اسلامی یونیورسٹی بہاولپور یہ ذمہ داری بھی سنبھالی، اور اب تک میں چیئرمین اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پاکستان اسٹڈیز کے چیئرمین کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ بہت ساری مختلف کمیٹیوں کے ممبر بھی ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے موجودہ وائس چانسلر جی انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب صاحب جو بڑے ویژنری پازیٹیو مائنڈ اور انرجیٹک پرسنالٹی ہیں، انہوں نے یونیورسٹی کے لیے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں۔ فار ایگزامپل نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھے ہیں، اب آلموسٹ 40,000 اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں اس وقت انرول ہیں، جو آپ کے ویژن کے مطابق آلموسٹ ٹرپل ہو گئے ہیں۔ 123 ڈپارٹمنٹ ہو گئے ہیں، آپ نے نئی فیکلٹیز بنائی ہیں، 7 فیکلٹیز تھیں اب 13 ہو گئی ہیں، جی اسی طرح نئی بسیں لی گئی، اسی طرح مختلف اسکالرشپ دیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی میں آ کے موجودہ وائس چانسلر صاحب نے بہت زیادہ لوگوں کو پروموشن دی ہے، لیکچرر، اے پی، ایسوسیٹ لیکچرر کا نیا عہدہ بنایا ہے، پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر بنائے، تو ایک ریپڈ پروموشن۔ اچھا نہ صرف یہ کہ فیکلٹی سائڈ پہ بلکہ ایڈمنسٹریشن میں بھی لوگوں کو پروموشن دی ہے، اور وہ لوگ جو 3 سال سے ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے تھے یا کانٹریکٹ پہ تھے ان کو پرمنٹ کیا ہے۔ تو بڑا ویژن ہے ان کا، اور بڑے وہ بولڈ سٹیپ لے کے یونیورسٹی کو ایک ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں، اور ان کا بڑا ویژن ہے۔ انفراسٹرکچر پر بھی توجہ دے رہے ہیں، لوگوں کی پروموشن پر بھی توجہ دے رہے ہیں، اور یونیورسٹی کی ارننگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یونیورسٹی کی ریسرچ فیلڈ میں بھی آگے جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ویژن ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی ایک رائٹ ٹریک پہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پاک اسٹڈی پی ایچ ڈی جو پاک اسٹڈی میں کی ہے، تو سر پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ڈیفینڈ کریں، آپ تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو دیں۔ جی الحمدللہ مجھے شوق تھا اصل میں، آپ کو پتہ ہے بہاولپور ریاست کی ہم چونکہ باسی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، یہیں سے پڑھے ہیں اور یہیں پہ سرو کر رہے ہیں، تو بہاولپور ریاست کی تاریخ کو ایکسپلور کرنے کا میرا شوق تھا۔ اور آپ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بہاولپور ایک 1727 سے لے کر 1947 تک قیام پاکستان تک ایک خود مختار پرنسلی اسٹیٹ رہی ہے، اینڈ اٹ واز دی فرسٹ پرنسلی اسٹیٹ which annexed with Pakistan on 3 October 1947۔ باوجود اس کے کہ نواب بہاولپور سر صادق محمد خان خامش پہ بڑا پریشر تھا، اور ہندو لیڈر نہرو اور پٹیل کراچی میں سے ملے بھی، ان کو اپروچ بھی کیا کہ آپ اپنی ریاست کو پاکستان کی بجائے ہندوستان میں شامل کریں، لیکن نواب صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہہ کے یکسر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، 83% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے ریاست کی، اور میں پاکستان کے لیے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا مائی فرنٹ ڈور از اوپن ان پاکستان اینڈ بیک ڈور از اوپن ان انڈیا اینڈ ایوری جینٹل مین لو ٹو انٹر ہز ہاؤس فرام فرنٹ ڈور، سو آئی ول گو فار پاکستان۔ تو یہ بڑا ان کا تاریخی فیصلہ تھا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس ریاست کو جو 45,588 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی بیک جنبش قلم پاکستان کے حوالے کر دیا، بلکہ اس وقت پاکستان کی حکومت کو 10 کروڑ روپے کی خطی رقم دی۔ 6 روز رائس کاروں کا ایک جتھا بھیجا گیا کراچی، جن میں سے ایک پر بیٹھ کر قائد اعظم محمد جناب بانی پاکستان بطور گورنر جنرل حلف لینے آئے تھے۔ وہ آج بھی مزار قائد کے ساتھ متصل میوزیم میں BWB 72 گاڑی کھڑی ہے۔ تو ریاست بہاولپور کی پاکستان کے لیے بالخصوص نواب بہاولپور آخری نواب سر صادق محمد خان خامس کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہیں۔ یہی سمجھتے ہوئے کہ بہاولپور ریاست کی ایک تاریخ ہے، ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا ہے، ہمیں آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ بہاولپور کی ریاست کیوں اہم تھی اور کیوں یہ رچ اسٹیٹ تھی اور اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ٹورڈز پاکستان۔ تو اس شوق کی وجہ سے میں نے بہاولپور ریاست کی ہسٹری پہ ریسرچ کی، اور میرے بہت سے دوستوں نے میرے سے تعاون کیا، جن میں سے بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر طاہر صاحب کا میں ذکر کروں گا۔ ان کا تعاون مجھے حاصل رہا مٹیریل کے حوالے سے، اور میں نے پھر جوڈیشل سسٹم پہ، نظام عدل پہ، بہاولپور ریاست کے نظام عدل پہ پروفیسر ڈاکٹر محمد خورشید صاحب کی سپرویژن میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے PhD کی تھی الحمدللہ۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی فورٹ ڈرائیور کی بات کریں تو ابھی حال ہی میں ایک انٹرنیشنل ریلی منعقد ہوئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کا ریلی کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ایونٹس ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ اس طرح تعارف ہوتا ہے، ریاست بہاولپور کا تعارف ہو رہا ہے، شہر بہاولپور کا تعارف ہو رہا ہے، ڈویژن کا ہو رہا ہے، ڈرائیور فورٹ کا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ یہ ایک چولستان ہے اور وہاں پہ جیپ ریلی منعقد ہوتی ہے. سیاحت کے اس کو پروفیشن کو ترقی مل رہی ہے، ایک سورس آف انکم بن رہا ہے، اور اس کے بعد بہت سے لوگ اس سے جو اٹیچ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو روزگار مل رہا ہے. تو اس میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بھی خاص طور پر ڈاکٹر تمیم محبوب صاحب کی انسٹرکشن میں اپنا رول پلے کرے. ہم بھی اپنا وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے مختلف جو ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی ہم چیزیں ڈسپلے بھی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈپارٹمنٹ آف مطالعہ پاکستان میں کون سے پروگرام چل رہے ہیں اس وقت؟ پاکستان اسٹڈی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ایکچولی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بنیادی طور پر 1975 میں جب یہ یونیورسٹی بنائی گئی، باقاعدہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی بنی، جامعہ عباسیہ تھی پہلے، پھر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بنی، تو اس وقت سے شعبہ تاریخ موجود ہے، ہسٹری. 1984 میں یہاں کے اسٹوڈنٹس کے مطالبے پر اس کا نام تاریخ و مطالعہ پاکستان کر دیا، یعنی ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈی. جب ہم لوگوں نے ماسٹرز کیا، یعنی میری ڈگری جب 1988 میں آئی واز پاس آؤٹ، تو میری ڈگری ہے ایم اے ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈی. ٹھیک سر. پھر کچھ عرصے بعد الگ الگ ڈگری ہو گئی، ہسٹری میں ایم اے الگ ہونے لگ گیا، پاکستان اسٹڈیز میں الگ ہونے لگ گیا. پہلے کچھ پیپر کامن تھے اور ڈگری کہلاتی تھی ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز. پھر ایم اے ہسٹری الگ ہو گیا، ایم اے پاکستان اسٹڈیز الگ ہو گیا، اور یہ کافی عرصہ تک چلتا رہا. دونوں ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ ایم فل بھی ہو رہا تھا، لیکن پی ایچ ڈی صرف ہسٹری میں ہو رہی تھی. 2012 میں ڈپارٹمنٹ کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا. اس وقت وائس چانسلر نے نظریہ ضرورت کے تحت ان کو ڈیوائڈ کر دیا، ہسٹری کو الگ کر دیا ڈسپلن، اور پاکستان اسٹڈیز کو الگ کر دیا. تو اب ایم اے پاکستان اسٹڈیز بھی ہو رہا ہے اور ایم اے ہسٹری بھی ہو رہا ہے، ایم فل ہسٹری بھی ہو رہا ہے، ایم فل پاکستان اسٹڈیز بھی ہو رہا ہے، اور پھر ہم نے پی ایچ ڈی بھی شروع کر دی. ساتھ ہی 2014 میں ہم نے اس کی ریکویسٹ کر کے وائس چانسلر صاحب سے اور ایچ ای سی سے اپروول لے لی. تو اب ہم پی ایچ ڈی بھی کروا رہے ہیں، ایم فل بھی کروا رہے ہیں، پاکستان اسٹڈیز میں ایم اے بھی ہو رہا ہے، اور بی ایس الحمدللہ 4 ایئر پروگرام بھی چل رہا ہے. اچھا سر، آپ کی لیڈرشپ میں کتنے اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی اور ایم فل کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اب ڈپارٹمنٹ جو ہے دن رات ترقی کر رہا ہے. اس کی وجہ پھر وہی میں بتاؤں گا کہ موجودہ وائس چانسلر کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. 2019 میں سر نے اکتوبر میں نئی سلیکشن بورڈ کے تھرو میں ریکروٹمنٹ کی اور ہمیں 5 اسسٹنٹ پروفیسر دیے جو 5 پی ایچ ڈی تھے. اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ میں ہم ریگولر ٹیچر 2 تھے، ایک میں تھا اور ایک میرے کولیگ تھے، تو بڑا محدود اس میں تھے. تو ایم فل پی ایچ ڈی بھی ہمارا ہالٹڈ تھا اور باقی بھی اسٹوڈنٹ کی تعداد کم تھی. اب 5 اسسٹنٹ پروفیسر آ گئے ہیں پی ایچ ڈی، اور پھر ایسوسیٹ لیکچرر بھی ہمیں دیے. ایک آئی پی ایف پی بھی بندہ آ گیا. اب الحمدللہ ہم 11 لوگ ہیں اور 11 میں سے 7 لوگ پی ایچ ڈی ہیں. تو اب ڈپارٹمنٹ جو ہے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے. اس وقت پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں انرول جو ہیں وہ 30 ہیں، اور ایم فل کی 2 کلاسیں ہماری چل رہی ہیں جو 25 ایچ یعنی 50 ہیں. اور بی ایس میں آلموسٹ بی ایس فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، ایون 6، 7 تک ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں جو لگ بھگ 200 ہیں. اور ایم اے کی کلاسز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ سیمسٹر کی، وہ بھی کوئی لگ بھگ 100 اسٹوڈنٹس ہیں. اس وقت ہمارا ڈپارٹمنٹ بڑا فل فلیج اور ترقی کر رہا ہے، اور نمبر آف اسٹوڈنٹس کافی ہیں. پرسنل کیپیسٹی میں میرے پاس اس وقت 6 اسٹوڈنٹ ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور 10 اسٹوڈنٹ وہ ہیں جن کو میں پی ایچ ڈی الحمدللہ اب تک کروا چکا ہوں، یعنی میری سپرویژن میں دے ہیو بین ایوارڈڈ ڈگری. اور 50 کے قریب اسٹوڈنٹس وہ ہیں جن کو میں ایم فل کروا چکا ہوں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ریسرچ آرٹیکل کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ جی الحمدللہ میرے اس وقت 35 کے قریب ریسرچ پیپر ہیں جو ایچ ای سی ریکگنائز جرنل وائی ایکس اور زی کیٹیگری میں پبلش ہو چکے ہیں. اور اگر میں اپنے اخباری مضامین کو بھی ان میں شامل کروں تو پھر 50 سے زائد ہیں. اور چونکہ ریڈیو پاکستان کے مستقل بطور ٹاکر ہر ایونٹ پہ مجھے وہ اکثر بلاتے ہیں، اور تو کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے تو اس لیے پاکستان ڈے ہو، پاکستان ڈیفینس ڈے ہو، اقبال ڈے ہو، قائد اعظم ڈے ہو، اس حوالے سے 23 مارچ ہو، تو اکثر بلاتے ہیں. تو وہ جو تقاریر ہیں ان کو بھی مضامین کی شکل میں اگر دیکھا جائے تو پھر 100 سے زیادہ. اچھا سر، یہ جو آرٹیکل لکھتے ہیں ایک تو ریسرچ آرٹیکل ہو گئے،
دوسرے آپ اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں، اور وہ کتنے دن کے بعد آپ لکھتے ہیں؟ نہیں، اخبار میں کالم نہیں لکھتا، اخبار میں مختلف موضوعات پر میں مضامین لکھتا ہوں. فار ایگزامپل نواب صاحب کی برسی پہ میرے مضامین جنگ میں اور نواب وقت میں چھپ چکے ہیں. جی. اسی طرح کوئی قائد ڈے پہ یا اقبال ڈے پہ یا یوم پاکستان کے حوالے سے، ڈیفنس ڈے کے حوالے سے میرے مضامین چھپتے رہتے ہیں. سر، مطالعہ پاکستان ڈپارٹمنٹ آنے والے دور میں کوئی کانفرنس کروانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جی، ابھی فوری طور پر جو ہم نے 2 ہمارے اقدامات ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ وائس چانسلر صاحب بہت زیادہ پازیٹیو ہیں، انرجیٹک ہیں، تو جو ریکویسٹ ان کو کی جائے اور ان کو کلک کر جائے کہ اس سے واقعی یونیورسٹی کا اور ڈپارٹمنٹ کا اور لوگوں کا فائدہ ہوگا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ایک ریکویسٹ ہم نے یہ کی تھی کہ صادق چیئر قیام کی منظوری دی جائے. تو اب صادق چیئر نواب صادق محمود خان خامس جو بہاولپور ریاست کے آخری نواب تھے جن کی پاکستان سے الائنس کرنے کی حوالے سے بڑی خدمات ہیں، تو صادق چیئر کا قیام ہو گیا، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. دوسرا، ہم نے اپنے ریکویسٹ کی تھی وس صاحب کہ ہمیں جنرل نکالنا ہے، کیونکہ اب ہم فیکلٹی ممبر ہمارے پاس کافی ہیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم ایک جنرل کے لیے گئے جس کی اپروول ہو چکی ہے، وس صاحب نے دے دی ہے، اور ہم اس جنرل کا نام بھی ہم نے صادق پاکستان اسٹڈیز جنرل رکھا ہے نواب صاحب کے نام سے. تو اس میں سوشل سائنسز کے تمام مضامین ریسرچ بیسز جو ہوں گے وہ ایچ ای سی سے ہم اس کو پروو کروائیں گے، اس کے بعد کو ہم پبلش کروائیں گے. اور جو آپ نے کانفرنس کا سوال کیا، انشاءاللہ اسی 2021 کے اینڈ میں ہمارا ارادہ ہے کہ پہلے ہم نیشنل اور 2022 میں پھر ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی طرف بھی جائیں گے. آپ کتنا کانفرنس میں شرکت کر چکے ہیں؟ میں ذاتی طور پر تو اپنی یونیورسٹی میں ہونے والی کوئی 6 اور ادر دین یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی باہر جو کانفرنس میں وہ 4 کانفرنس میں اٹینڈ کر چکا ہوں. اچھا سر، آپ نے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کے بارے میں بہت ساری باتیں کر دی ہیں، تو میں اب یہاں یہ چاہوں گا کہ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی لیڈرشپ میں اسلامیہ یونیورسٹی کس طرح ترقی کر رہی ہے جب سے وہ آئے ہیں؟ جی، میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسی لیے نہیں کہ یہ موجودہ وائس چانسلر، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پیرٹ سے بعد اس یونیورسٹی کو ایک اچھے وائس چانسلر ملے ہیں جو پازیٹیو مائنڈ ہیں، انرجیٹک ہیں، ویژنری ہیں، اور جو ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو ان کو کلک کر جائے وہ کام وہ کر جاتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں ریکروٹمنٹ، سلیکشن بورڈ، باقاعدہ سنڈیکیٹ کے اجلاس، لوگوں کی ترقیاں، نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ان کے آنے سے پہلے اگر 10,000 تھے تو اب 40,000 کا فگر ٹچ کر رہے ہیں. اسی طرح ڈپارٹمنٹ 156 سے 123 ہو گئے ہیں. اس طرح فیکلٹیز جو پہلے 7 تھیں 13 ہو گئیں. اسی طرح بسیں 10 بسیں صاحب کے دور میں آئی ہیں. بہت سارے اچھے کام کیے ہیں انفراسٹرکچر کے لحاظ سے دیکھا جائے، یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے، پھر انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں. بہاولپور لٹریری کلچرل فیسٹیول پچھلے سال بھی منعقد ہوا تھا، اب پھر 17-18 مارچ کو ہونے جا رہا ہے. تو وائس چانسلر صاحب کا یہ ایک خاص ویژن ہے کہ ہم یونیورسٹی کو ہر راہ میں، خاص طور پر اکیڈیمک سائڈ پہ پہلے نمبر پہ، اور یونیورسٹی کی رینکنگ امپروو ہو رہی ہے، 1000 یونیورسٹی دنیا کی جو ہے ان میں یونیورسٹی کا شمار ہو رہا ہے. اکیڈمک سائڈ پہ، ریسرچ سائڈ پہ، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز آگے لے کے جائیں. اسپورٹس میں اب دیکھیں نا، میں اسپورٹس کی بات بھی کروں گا، یہ ان کا ویژن ہے. کچھ عرصے کے لیے مجھے انہوں نے ایڈیشنل چارج بھی دیا تھا، اب تو خیر ہمارے ڈائریکٹر اسپورٹس خود موجود ہیں. اور پھر میں اس وقت یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی جو اسپورٹس بیس ایڈمیشن کمیٹی ہے، جو اسپورٹس بیس پہ ہمارے اچھے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اسپورٹس مین ہے اور ان کے نمبر اگر کم ہیں تو انہوں نے ایڈمیشن لینا ہے. تو اس کمیٹی کا اس وقت میں چیئرمین ہوں. اس کے علاوہ ایک اسلامی یونیورسٹی اسپورٹ کمیٹی ہوتی ہے، اس سے IUSTC کہتے ہیں، اس کا بھی میں اس وقت الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں. پھر پرچیز کمیٹی اسپورٹس مٹیریل کے حوالے سے اس کا بھی چیئرمین ہوں. تو وائس چانسلر صاحب یہ سمجھتے ہیں چونکہ میرا اسپورٹس میں بیک گراؤنڈ ہے، میں خود کرکٹر ہوں. میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی ہوئی ہے، SC کالج میں کھیلتا رہا، SC کالج میں کپتان رہا ہوں. اس کے علاوہ بہاولپور سے انڈر-19 کرکٹ کھیلا ہوں، بورڈ سے کھیلا ہوں. تو میرا چونکہ کرکٹر بیک گراؤنڈ ہے اور کرکٹر ہونے کی وجہ سے میں چونکہ فرسٹ کلاس امپائر بھی ہوں، تو مجھے بھی صاحب نے کافی اسائنمنٹ دی ہوئی ہیں اور ہماری یونیورسٹی تمام شعبوں میں آگے جا رہی ہے. اچھا سر، یہاں پر میں بات کروں گا اسپورٹس کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے بات کی ہے اسپورٹس کی. اگر بات کریں تو یہ آپ کو شوق بچپن سے تھا یا بعد میں ہوا؟ جی، بچپن سے ہی شوق تھا، بلکہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم چونکہ 3 بھائی ہیں، میرے دونوں بھائی سائنس اسٹوڈنٹ تھے. سائنس خیر میں نے بھی پڑھی ہے لیکن میں اس لیول پہ میرٹ ہی ملا سکا تھا. ٹھیک سر. تو ایک نے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے FSC کرنے کے بعد MBBS کیا تھا اور پھر MSc لندن سے کی تھی، اور الحمدللہ آج کل سعودیہ میں ہوتے ہیں. اور ان سے چھوٹے بھائی میرے جو ہیں انہوں نے FSc کرنے کے بعد UET سے انجینئرنگ کی تھی اور پھر MSc امریکہ سے کی. وہ امریکن سٹیزن ہیں لیکن آج کل پاکستان میں. تو میں تیسرا بھائی ہوں، درمیان میری بہنیں بھی ہیں. تو میرے والد صاحب کا ایک ہی شوق تھا کہ میرے بچے پڑھیں. الحمدللہ ہم سارے کے سارے بہن بھائی پڑھے ہوں.
میری بہنیں بھی گریجویٹ ماسٹرز کی ہیں انہوں نے. ٹھیک سر. تو میں نے چونکہ مجھے کرکٹ کا بہت شوق تھا نا، آپ نے سوال کیا، تو جی. میں اس وجہ سے ایف ایس سی میں اپنا میرٹ نہ بنا پایا، ٹھیک جس کا مجھے میرے والد صاحب کو گلا بھی تھا مجھ سے کہ میرے دونوں بیٹوں نے اچھے رزلٹ دیے، وہ ڈاکٹر انجینئر بنے اور تم نہیں اس لیول پہ جا سکے. میں نے آرٹس میں ظاہر ہسٹری میں کیا، لیکچر لگ گیا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ان کی دعا تھی اور خواہش تھی کہ میں تمہیں ان کے اٹپار اس وقت سمجھوں گا جب تم پی ایچ ڈی کر کے یونیورسٹی جوائن کرو. یہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے والدین ہی کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ میں نے ینگسٹ مطلب میں پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر تھا کالج سائڈ میں بتایا نا 3 ڈویژن اس سبجیکٹ میں ہسٹری میں. تو میں نے پی ایچ ڈی کر لی الحمدللہ. پھر میں نے جب یونیورسٹی جوائن کر لی اس وقت تک میرے والد صاحب حیات تھے، تو انہوں نے مجھے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اب میرا یہ بیٹا ان میرے 2 بیٹوں سے کسی طور پر کام نہیں ہے، یہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے اور یونیورسٹی میں اس وقت اے پی تھا، پھر میں ایسوسیٹ ہوا، الحمدللہ میں پروفیسر ہوں. تو یہ اللہ کا احسان ہے اور میرے والدین کی دعائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پی سی بی کے امپائر کب بنے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے چونکہ کرکٹ کا شوق تھا، تو میں نے بھاگلپور ڈویژن انڈر 19 کرکٹ کھیلی، پھر 80 کالج سے کھیلی، پھر اپنی یونیورسٹی سے کھیلی، انٹر بورڈ کھیلا بھاگلپور سے. تو کرکٹ میرا اوڑھنا بچھونا تھا. بیسیکلی آئی واز اے فاسٹ بالر، آپ کہہ سکتے ہیں بالنگ آل راؤنڈر. میرا کلب تھا گرین کلب جس سے میں کھیلتا تھا. اسی شوق کی نسبت سے پھر خیر الحمدللہ وہ ہم نے اپنی ایجوکیشن میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوشش کی جس سبجیکٹ میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنایا، لیکچرر بھی بن گیا، اور لیکچرر بھی 1 نہیں 2 جگہوں پہ بنے، پہلے یونیورسٹی میں، پھر کالج میں، پھر میں نے 12 دفعہ یونیورسٹی جوائن کی. اس دوران پر کرکٹ کا شوق جاری رکھا. تو 2001 میں نے امپائرنگ ایگزام دیے. اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جنرل توقیر جہاں تھے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر جہاں چیئرمین تھے. تو آئی اپیئرڈ ان دیٹ ایگزام اینڈ آئی ٹاپ دیٹ. اور اس کے بعد میں امپائرنگ پینل میں آ گیا. 2001 سے لے کر اب تک میں مسلسل پاکستان کرکٹ بورڈ کے پینل میں ہوں. اس وقت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایلیٹ پینل میں ہوں. اور میں نے اکادمی ٹرافی کے کافی میچز کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی کیے ہیں، اس سال بھی T20 کپ نیشنل کیا ہے، نیشنل ون ڈے کپ کیا ہے. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں لگ بھگ 50 فرسٹ کلاس میچ کر چکا ہوں. اور 2007 میں کراچی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی انڈر 19 ٹیموں کے درمیان ایک جونیئر انٹرنیشنل میچ بھی میں نے بطور امپائر سپروائز کیا ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں پاکستان میں طلباء اور نوجوانوں میں سپورٹس سے لگاؤ کس حد تک امپروو کیا جا سکتا ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں اسپورٹس مین ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بعد پرائرٹی نمبر 1 آپ کی تعلیم ہے. بیسیکلی بالکل یو آر ہیئر ٹو گیٹ یور ایجوکیشن. آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ کرایا ہے کہ آپ ڈگری لیں، تو آپ کی نمبر 1 پرائرٹی آپ کی تعلیم ہے. جس سبجیکٹ میں بھی آپ ڈگری لیں اس میں آپ محنت کریں. بالکل. لیکن اس کے بعد اگر کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، ان مائی اوپینین دی بیسٹ از اسپورٹس. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے. اف یو ول not waste your time and after your study you will focus on your sports, تو آپ جسم بھی آپ کا توانا رہے گا، فریش رہیں گے، دماغ بھی توانا فریش رہے گا. اور آپ میں بہت سارے کرکٹر کی مثال دے سکتا ہوں. موجودہ پرائم منسٹر پاکستان کے عمران خان صاحب اسپورٹس مین تھے لیکن ایجوکیٹڈ تھے، اور اسی لیے ان کو اس کا فائدہ ہوا بعد میں. رمیز راجہ اچھے کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹڈ آدمی تھے، ظاہر ہے وہ پاکستان کپتان بھی، اور آج تک وہ دیکھیں وہ کمنٹری کی اس فیلڈ میں آ گئے. اس طرح بہت سارے کرکٹر کے آپ مثال دے سکتے ہیں. راشد لطیف ہیں، یہ بھی پڑھے لکھے کرکٹر ہیں. تو جو ماجد خان صاحب ہوتے تھے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ فلانے کرکٹر، تو تقریباً سارے پڑھے لکھے تھے. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹس ہو، اور اسپورٹس میں بھی اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو ایجوکیشن ہے تو آپ کو پے کرے گی، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ اسپورٹس کو فوکس کریں گے تو بھی آپ کو فائدہ رہے گا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تعلیم، پھر کو کرکٹریز میں سپورٹس ہے، پھر آپ قرأت نعت خوانی کے کوئز ہے، ڈبیٹس ہیں، ان میں حصہ لیں. یہ ساری پازیٹیو اور ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے آپ کو فائدہ ہوگا. بٹ یو شوڈ اوائڈ ٹو ٹیک پارٹ ان پالیٹکس. بینگ اسٹوڈنٹ آپ اس سے ذرا دور ہیں، یہ میری ایڈوائس ہے. اچھا سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں تعلیم کے حوالے سے دیکھیں یا کرکٹ کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ کے کوئی ایسے دوست جن کا آپ کے ساتھ رہا ہو، میں چاہوں گا اس انٹرویو میں آپ شامل کریں. میرے بہت سارے دوست ہیں جو میرے ہمیشہ اچھے دوست رہے ہیں، اور میں سٹارٹ کروں گا اپنے اساتذہ سے. جی بالکل. کیونکہ میری انسپریشن میرے استاد ہیں. اور دنیا میں سب سے بڑی ہستی تو خیر جس سے ہمیں سب کو انسپریشن ملتی ہے وہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن تمام جہانوں کے لیے ایک وہ بن کے آئے ہیں. ان سے بڑی ہستی نہ کوئی آئی ہے نہ آئے گی، وہ تو انسپریشن ہے ہی ہے. انسانوں میں پھر دیکھا جائے تو قائد اعظم اقبال، اور میرے اساتذہ میں سب سے زیادہ متاثر پروفیسر منور علی خان صاحب مرحوم سے. انہوں نے مجھے ایم اے لیول پہ پڑھایا تھا. ہی واز مائی رول ماڈل، ہی واز مائی آئیڈیل ٹیچر. ان جیسا کیلیبر کا استاد، کمپیٹنٹ استاد نہ آئے گا نہ آیا.
اسی کالج میں مجھے سید منظور محسن صاحب پڑھاتے تھے، بہت اچھے استاد تھے. پروفیسر ڈاکٹر محمد خورشید صاحب جو میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر ہیں، یہ میرے اساتذہ میں. ڈاکٹر طاہر، پروفیسر عابد، ڈاکٹر زواد شاہ، یہ میرے دوستوں میں سے ہیں. جی. کرکٹ میں میرے بہت سارے امپائر بھی دوست ہیں، جیسے مسعود خان صاحب تھی، اور امپائرنگ پینل میں اور بہت سارے دوست ہیں میرے. لاہور کے کافی امپائر ہیں، کراچی کے کافی امپائر ہیں. اب فردن میں کس کا نام ہوں، وہ اچھے دوست بھی ہیں، اچھے کولیگ بھی ہیں. اور اس سے ہٹ کے یونیورسٹی میں بھی ہمارے اچھے دوست ہیں، یونیورسٹی سے ہٹ کے بھی دوست ہیں. تو دوستوں کا تو ایک حلقہ ہوتا ہے جو آپ کی، اور میں ویسے بھی دوستوں کو ٹائم دینے والا بندہ ہوں. دوست کو ٹائم دیتا بھی ہوں، دوستوں سے مل کے خوش بھی ہوتا ہوں. اچھا سر، بات کریں کامیابی کے حوالے سے، تو سر آپ کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کامیابی ہر فیلڈ میں نا آپ کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، تو تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے. میں نے بتایا نا کہ ویسے تو بحث انسان ہم گناہ گار لوگ ہیں، لیکن ہمارے جو رول ماڈل دنیا میں آئے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں ہسٹورین ہوں تو میں قائد سے بہت متاثر ہوں، قائد کی اس اسٹرگل سے بہت متاثر ہوں جو قائد اعظم محمد جناح نے پاکستان کے لیے کی. میں تو ان جیسی شخصیات بہت کم ہوں گی. میں تو اسٹوڈنٹ کو جب پڑھاتا ہوں میں کبھی محمد علی جناح نہیں کہتا، میں ان کو ہمیشہ قائد اعظم کہتا ہوں، گریٹ لیڈر. علامہ اقبال کو میں بہت زیادہ اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح ان کی کنٹریبیوشن ہے، وہ ایک مرد قلندر تھے، انہوں نے جس طرح بیدار کیا قوم کو. ان کی ڈفرینٹ جہتیں ہیں، وہ شاعر بھی تھے، وہ ادیب بھی تھے، وہ فلاسفر بھی تھے، وہ مفکر بھی تھے، وہ تاریخ دان بھی تھے، وہ پولیٹیشین بھی تھے، قائد اعظم. اس طرح اسپورٹس میں اب جاوید میرداد، عمران خان ایز اے کرکٹر میرے فیوریٹ پلیئر تھے. علیم ڈار صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں امپائرنگ میں رول ماڈل ہیں، تو ہر ایک کے ہیں، بڑے ہی شریف النفس انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو نوازا ہوا ہے، اچھے امپائر بھی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں. تو یہ مختلف لوگ ہیں جن کو میں نے فیلڈ میں، اور پروفیسر منور علی خان صاحب کا پہلے ذکر کر چکا ہوں. جی. تو ان کو میں بہت پسند. سر ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ ایک حد تک تو ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر وہ شخص جس کے اندر احساسات ہیں، اور احساس جو احساس بندہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اتفاق ہے کہ پھر چونکہ اسپورٹس مین ہونے کی وجہ سے نا بہت ٹور کی. سر یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم پاکستان کے ٹریولنگ کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور آپ نے پاکستان کے کن کن شہروں کی سیر کر چکے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں کہ سیاحت تو ویسے میرا شوق تھا، لیکن پھر وہ جو میری ایک کرکٹ کا شوق تھا نا، جی سر، اس نے اس شوق کو کافی میرے تقویت دی اور میرا یہ شوق مکمل ہو گیا. جی سر. مثلاً پہلے ایز اے اسپورٹس مین میں کرکٹر تھا تو گرین کلب میں کافی ٹور کیے، یونیورسٹی کی طرف سے انٹر بورڈ، انٹر یونیورسٹی، کراچی، لاہور، پشاور ہم جاتے رہے. پھر میں اسلامی پاور کی پچھلے کوئی 20 سال سے مسلسل ان کی ٹیم کا مینیجر اور کوچ ہوں. تو وہ پھر انٹر یونیورسٹی میں پارٹیسپیشن کے لیے کبھی ہمیں لاہور، کبھی کراچی، کبھی پشاور، کبھی ملتان، کبھی سرگودا، کبھی فیصل آباد جانا پڑتا ہے. وہ شوق یوں پورا ہو گیا. رہی صحیح کسر امپائرنگ نے کر دی. تو ایز این امپائر پورے پاکستان میں امپائرنگ کر چکا ہوں، کراچی سے لے کر کوئی صوبہ نہیں جہاں یہ الحمدللہ. تو اس طرح ہماری سیاحت کا شوق پورا ہو گیا. اور اگر آپ سمجھیں کہ شمالی علاقہ جاؤ تو ہر ایک کے فیوریٹ ہوتے ہیں، وہاں تو جانا ہوتا ہے کبھی کبھار، مطلب بالکل سال 2-3 سال بعد ایک وزٹ فیملی کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے. پلس یہ ہے کہ لاہور اور اسلام آباد دو میرے پاکستان میں فیوریٹ شہر ہیں. اچھا سر، فیملی کے حوالے سے بات کروں تو آپ کتنا فیملی ممبر ہیں، اور آپ کے بیٹے جو ہیں کہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی میری اپنی فیملی، یعنی میرے والدین تو اللہ کو پیارے. جی آپ کی اپنی فیملی کے بارے میں بات کریں. 3 بھائی ہیں میں نے بتایا، اور بہنیں میرڈ ہیں اپنی جگہ پہ. جی میرے آگے 2 بیٹے ہیں، میری وائف ہیں، اور میرے 2 بیٹے ہیں، اور دونوں بیٹے اس وقت ابراڈ ہیں. بڑے بیٹے نے یہاں سے الحمدللہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے، اور وہ ابھی جاب کر رہے ہیں یو ایس اے میں، اور فردر ان کا ارادہ ہے ماسٹرز کرنے کا. چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے پہلے سعادت اسکول سے او لیول کیا، پھر اس نے اے لیول کیا. الحمدللہ اچھے اسٹیٹ اے تھے، گریڈز اچھے تھے. تو اللہ کا احسان ہے 50% اسکالرشپ ہے. وہ اس وقت سنی اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک اسٹونی بروکس کیمپس میں BS وہ کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر فارن کنٹری کی ہم بات کرتے ہیں تو کتنے فارن کنٹری کی سیر کر چکے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے کہ میں سعودی عرب گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے 2018 میں. تو اس سے زیادہ اچھی جگہ تو کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن وہ تو چونکہ ہمارا اس کا مذہبی ایفیلیشن بھی ہے، ظاہر ہے ایک ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ حج بھی نصیب کرے گا. ابھی تو میں نے عمرہ کیا. اس کے بعد مجھے آئی وینٹ ٹو USA تھرائس، 2017 میں، پھر 2019 میں 2 دفعہ گیا.
تو چونکہ میرے بیٹے بھی وہاں رہتے ہیں اور میری ایک ریئل سسٹر بھی رہتی ہیں, میرے بڑے بھائی امریکن سٹیزن ہیں, میرے بھتیجے بھانجے بھانجیاں بھتیجے کافی لوگ, میرے آدھی سے زیادہ فیملی وہاں رہتی ہے. تو مجھے ابھی تو زیادہ امریکہ نہیں دیکھنے کا موقع ملا. امریکہ کی ایک اسٹیٹ اوریگن اسٹیٹ کے کچھ شہر اور پورٹ لینڈ جہاں ہمارا زیادہ اسٹے ہے وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا صاف ستھرا اچھا نیٹ اینڈ کلین شہر اور اسٹیٹ اور ملک سعودی عرب تو ہے ہی ہے, اور امریکہ ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے چونکہ زیادہ ملک دیکھے نہیں تو میں کمپیریزن نہیں کر سکتا. اچھا سر, آپ کی امریکہ کی بات کریں تو نیشنلٹی بھی ہے؟ نہیں, میری نیشنلٹی نہیں ہے. میرے بچے چونکہ وہاں چلے گئے تو اس لیے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے. تو البتہ یہ میں آپ نے بات کی نا کلچر کی, تو میں کلچر کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہم اپنے ملک سے پیار بھی کرتے ہیں, میں کرنا چاہیے. اور میں تو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے بڑا پیٹریاٹ ہوں, اور اپنے اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک سے محبت کریں, کہ وی آر نتھنگ وداؤٹ پاکستان. اینڈ ہمارے دو ہی تعارف کافی ہیں. وی شوڈ لو اسلام اینڈ وی شوڈ انٹروڈیوس آور سیلف دیٹ وی آر مسلمس اینڈ وی فیل پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. اینڈ وی شوڈ لو آور کنٹری پاکستان, وی فیل پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز پاکستانی. پاکستان کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں, لیکن پاکستان میں رہنے والے تمام وہ ہمارے جو بھائی ہیں جو پاکستان کے سٹیزن ہیں, چاہے وہ کرسچین ہیں, ہندو ہیں, یا کسی اور ان سے مذہب یا عقیدے سے تعلق ہیں, دے آل آر رسپیکٹیبل فار اس. ان کو بھی ہم نے اسپیس دینی ہے, ان کو بھی جینے کا حق دینا ہے, اور کسی قسم کا تعصب نہیں کرنا, علاقائی صوبائی گروہی تعصب نہیں کرنا. اب کلچر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, تو میں نے کچھ چیزیں وہاں اچھی دیکھی. مثلا ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے, ہمارے ملک کے رہنے والوں کی اکثریت اسلام جن کا مذہب ہے مسلمان ہیں, لیکن ہم بہت سی چیزیں ترک کر چکے ہیں جو ہمیں صفائی نصف ایمان ہے. لیکن ہم صفائی کے معاملے میں دیکھیں ہم سب پہ کوڑا پھینک دیتے ہیں, کیلا کھا رہے ہیں یا کچھ فروٹ کھا رہے ہیں اس کے چھلکے پھینک دیں گے. یہ چیزیں میں نے وہاں نہیں دیکھی. اچھا, میں نے یہاں پہ کیو میں لگے ہوئے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہماری انسلٹ ہے کہ یار میں کیو میں لگ کے بل پے کروں یا کوئی کام کروں یا ٹکٹ لوں. وہاں ہر آدمی کیو میں لگتا ہے, چاہے وہ غریب مزدور ہے, چاہے وہاں کا لوکل آدمی ہے, امریکن سٹیزن ہے, یا کوئی فارنر ہے, یا کوئی کچھ بھی ہے, کوئی تمیز نہیں. سب ایک طرح لائن میں لگیں گے اور لائن میں لگ کے ہی اپنا سارا کام کریں گے. وہ شاپنگ بھی ویسے کریں گے, بل بھی ویسے پے کریں گے. ہر جگہ ڈسپلن ہوگا. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی اپنے اس وزٹ کے دوران وہ ٹریفک کی پابندی اور قوانین تھی. نو ون از ابو دی لا, رول آف لا ہے وہاں, تو جسٹس ہے. تو جسٹس اگر ہوگا تو معاملہ ٹھیک ہوں گے. وہاں ڈسپلن قوم ہے, وہ ہم سے اس لیے وہ آگے ہیں. حالانکہ مذہب ہمارا اسلام ہے اور اسلام کے فالوور ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل بن کے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں سچ بولنا, امانت وہ کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا, ان کو مزید اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہیں چیزیں, لیکن کچھ کمی ہے جس کو ہمیں مزید ٹھیک کرنا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, بہاولپور شہر کے حوالے سے بات کریں تو اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی الحمدللہ, میں اگر شہروں کی بات کروں, میں نے کہا نا میں نے لاہور اور اسلام آباد تو کہیں, لیکن میرا دی بیسٹ مطلب مجھے اگر کہیں اور اپرچونیٹی ملے بھی صحیح, لاہور, اسلام آباد یا کسی اور شہر میں بہتر اپرچونیٹی ملے, ایون دین آئی ول ناٹ کوئٹ بہاولپور. آئی لو ٹو ریمین دس سٹی. بڑا پیسفل شہر, بڑا اچھا شہر, واقعی نوابوں کا شہر ہے, صفائی کے لحاظ سے اچھا شہر ہے, روڈز اچھی ہیں, تمام فیسلٹیز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسلامی یونیورسٹی ہے, انجینئرنگ کالج ہے, فیکلٹی بن چکی ہے اب تو, میڈیکل کالج ہے, 80 کالج بڑا فیمس کالج ہے, سعادت اسکول ہے, ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور نوابوں نے بنایا تھا کلر ڈرنک کے نام پر. اس کے بعد ریلوے اسٹیشن بڑا ماڈرن ریلوے اسٹیشن ہے, ایئرپورٹ ہے. تو ہر سہولت الحمدللہ یہاں پہ ہے, اور بہترین ماحول. آبادی بھی ابھی اتنی زیادہ گنجان نہیں ہوئی, صاف ستھرا پیسفل شہر. سر, بہاولپور صوبے کے حوالے سے بات کریں تو بہاولپور صوبہ بننا چاہیے, اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ صوبے دیکھیں, بات یہ ہے کہ لنگوسٹک بیس پہ اور اس بیس پہ صوبے نہیں بنے چاہیے, لیکن صوبے بننے میں کوئی حرج نہیں. جتنے زیادہ صوبے بنیں گے اتنے زیادہ ملک کی, میری رائے یہ ہے کہ بہتری آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو کام کرانے کے لیے یہاں سے لاہور جانا پڑتا ہے, ہمارا چونکہ وہ صوبائی دارالحکومت ہے. اگر بہاولپور بھی بنا دیں, ملتان بھی بنا دیں تو کام آسان ہو جائیں گے, تو حرج کوئی نہیں اس میں. اچھا سر, پاکستان جب بنا تو نواب آف بہاولپور نے پاکستان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کیا رول پلے کیا؟ جی میں ذکر کر چکا ہوں کہ نواب آف بہاولپور کے تو احسانات ہیں پاکستان پر, اسی لیے زندہ قومی اپنے محسنوں کو نہیں بولتی, اور ہم ان کو صادق محمد خان خامس نواب آف لاسٹ نواب رولر تھے جب پاکستان بنا تھا, محسن پاکستان کہتے ہیں.
اور اسی حوالے سے ہم نے 2010 میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں محسن پاکستان کے حوالے سے نواب صاحب پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کروائی تھی، اس میں باہر سے بھی اور ود ان کنٹری اسکالرز آئے تھے، انہوں نے اپنے مقالہ جات پیش کیے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ محسن پاکستان تھے. یہی بات کافی ہے، ان کی یہ خدمت کیا کم ہے کہ ان کو اتنا پریشر تھا. ان کو ہی ہیو بین آفرڈ اے بلینک چیک بائی دی ہندو لیڈرشپ دیٹ ہی شوڈ اناؤنس ہز انیکسیشن آف اے اسٹیٹ ود انڈیا. ہی ریفیوز. اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں. پھر یہ میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے کہا میرا سامنے کا دروازہ پاکستان میں، پچھلا دروازہ ہندوستان میں کھلتا ہے، اور کوئی شریف آدمی اپنے گھر میں سامنے کے دروازے سے داخل ہونا پسند کرتا ہے. تو یہ ان کا ایک ویژن تھا، اور پاکستان کے لیے اس وقت 10 کروڑ کی رقم دی، پاکستان کے لیے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، پاکستان کو سکہ سازی کے لیے اپنے گولڈ دیا. اس کے بعد پاکستان میں اپنی فوج جو ان کی ایک رجمنٹ تھی پوری وہ شامل کی پاکستان میں، 6 روزہ اسکاریں بھیجی، اپنے الشمس اور القمر نامی محلات ملیر میں قائد اعظم کے حوالے کیے، قائد اعظم کو رہائش کے لیے. تو بہت کنٹریبیوشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو اپنے موسم کو یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے ہر سال 24 مئی 1966 کو ان کا انتقال ہوا تھا. ہر سال 24 مئی کو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں شعبہ پاکستان اسٹڈیز کے زیر اہتمام ہم ان کی برسی باقاعدگی سے منعقد کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، نیشنل ایلیٹ پینل امپائر ہیں آپ، تو آگے کون کون سے میچز ہونے جا رہے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا گائیڈ ہو جائے. جی ابھی ریسنٹلی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی تعریف کروں گا کہ اس کرائسس کے دنوں میں کووڈ-19 چل رہا ہے، جی جتنی بھرپور کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان میں ہوئی ہے دنیا میں کہیں نہیں. نہ صرف ڈومیسٹک کرکٹ ہوئی، انٹرنیشنل بھی. زمبابوے کی ٹیم آئی، اب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہے، اب PSL ہونے جا رہا ہے. تو اگر آپ ڈومیسٹک کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے T20 ہوا ملتان اور پنڈی میں نے ملتان کے راؤنڈ میں میچز کیے تھے. پھر قائد اعظم ٹرافی کراچی میں ہوئی، کراچی میں نے وہ قائد اعظم ٹرافی کے میچ کیے. پھر ون ڈے کپ جسے پاکستان ون ڈے کپ کہا جاتا ہے، جس میں 6 جو پروونشل ٹیمیں انہوں نے حصہ لیا، تو ان میں بھی میں نے امپائرنگ کی ہے. تو کرکٹ بڑی بھرپور ہو رہی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کی، جو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیول پہ جو ڈائریکٹر ہیں، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، جو جیوگرافیکلی ایک ایسے دنیا میں اس کا وجود ہے، اسی لیے ہم لوگوں کی آنکھوں میں فٹ رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری بڑی امپورٹنس ہے. ہمارے دیکھا جائے تو ایک طرف انڈیا ہے، ادھر ہمارے افغانستان، ایران ہے، چائنا سے ہمارا بارڈر ملتا ہے ادھر، اور پھر رشین اسٹیٹس اور رشیا کے ساتھ بھی سارا جو تجارتی وہ اس کا ایک سلسلہ ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب گوادر کے بننے سی پورٹ سے اور گوادر پورٹ کے بننے سے، اور اس کے بعد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے بعد اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ گئی. تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ایک صحیح ٹریک رہے گا اور ترقی کرے گا. اور پاکستان کی جو جغرافی امپورٹنس ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور ہمیں دنیا کے کی دوسرے ملکوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے کہ الحمدللہ ہم ایک نیوکلیر پاور بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان. لیکن چونکہ ہم ایک ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے، اور اسلام میں جہاد کی بڑی امپورٹنس اور فرضیت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی سے جا کر حملہ کر دیں. ہمارا مذہب بھی پیس حکم دیتا ہے، ہم پیس کے قائل ہیں، ہماری حکومت کی بھی یہ پالیسی ہے، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھائے. پاکستان الحمدللہ سیف ملک ہے، اور کشمیر کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے، اور ہماری حکومت اور ہماری افواج اور ہماری اب تو میس اور جو ہمارے اسکالرز ہیں سب ایک پیج پہ ہیں. اور انشاءاللہ بقول قائد اعظم کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، کوئی شخص اپنی شارگ دشمن کے حوالے نہیں کرتا. آخری سانسوں تک ہم اس کے لیے فائٹ کریں گے، اور ایک دن میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی اکنامکس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھے اور برے دن حکومتوں اور ملکوں کی تاریخ میں آتے رہتے ہیں. تو صحیح ٹریک پہ پاکستان، اور کچھ عرصہ ہمیں قربانی دینی پڑے گی. قومیں قربانیاں دیا کرتی ہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے، لیکن انشاءاللہ دیکھیے گا آپ پاکستان جس طرح چل رہا ہے ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی. ایٹ پریزنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کرائسس میں کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا جو حکومت کا ویژن ہے اور جس طرح وہ چل رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور ان کی کابینہ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ معاملات کو ٹھیک کر لیں گے، اور پاکستان انشاءاللہ اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہے اور رہے گا.
پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے پاکستان کے دوسرے کنٹری کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ وہ بھی موجودہ حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے. پرائم منسٹر کا بڑا ویژن ہے, پرائم منسٹر عمران خان کا, پھر ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ان کا بڑا ویژن ہے. تو جہاں کہیں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے پاکستان آگے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا رول پلے کر رہا ہے. وہ اسلامک ممالک کی تنظیم OIC ہو یا انٹرنیشنل کی فورم ہو, UN کا پلیٹ فارم ہو, جہاں بھی آواز بلند کرنی ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, پاکستان کر رہا ہے. پاکستان نیبرنگ کنٹری سے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہے, اسلامی ممالک سے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہے, انڈیا سے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہے. لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم پیس چاہتے ہیں تو ہماری کمزوری سمجھیں. الحمدللہ پاکستان ایک نیوٹرل پاور ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی صحیح ٹریک پہ ہے اور ہماری افواج بڑی مضبوط ہے. الحمدللہ دنیا کی قابل فخر فوج ہے پاکستان کی. ہماری حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ بلا وجہ ہم نہ کہ جنگ چاہتے ہیں, نہ جنگ ہمارا ٹارگیٹ ہے, لیکن اپنے حقوق سے ہم وڈرا نہیں ہوں گے اور دنیا کے ممالک سے اپنے تعلقات بہتر بنائیں گے, تجارتی طور پر, اقتصادی طور پر, معاشرتی طور پر, اور ہمسایوں سے بھی, دوسرے ممالک سے بھی, اسلامی ممالک سے بھی, امریکہ سے بھی. ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی وصف ہے کہ ہم پیس کے قائل ہیں اور اپنی نمائندگی چاہتے ہیں, اپنے حقوق مانگتے ہیں, اور لیکن اپنا اس سے اپنی جگہ پہ رہ کر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میرا صرف اور صرف ایک پیغام کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا جی کہ ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں. کتنے اربوں کھربوں لوگوں میں ہم اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, تو یہ مالک ہمارا پرائیڈ ہے. تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے, لیکن فخر کرنے کے ساتھ عملاً بھی ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا چاہیے. اس میں حقوق اللہ بھی اہم ہے, لیکن حقوق العباد اس سے زیادہ اہم. دوسرا میری ایک نوجوان نسل کو پیغام ہے, لو دس کنٹری پاکستان. پاکستان کے بغیر ہم زیرو ہیں. ہمیں اس ملک کے چپے چپے سے پار ہونا چاہیے. اس ملک سے محبت پریکٹیکلی آپ ثابت کریں, اور اس کے خلاف کوئی بولے تو آپ اس کا منہ اور زبان بند کر دیں, کوئی بھی ہو. تو ہمیں پاکستان سے محبت کرنی ہے, اسلام سے محبت کرنی ہے, اچھا پاکستانی بننا ہے, اچھا مسلمان بننا ہے, اور سب سے بڑھ کے اچھا انسان بننا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اور بہت سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.